आवाज सही आ रही ना बड़ी बराबर? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बिलाशुबा सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ करते हैं और उससे मदद मांगते हैं जिस अल्लाह ने हमें राह दिखाई और हमें गुमराहियों से बचाया। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि आज हम एक अहम और बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसको जिंदगी का एक अहम हिस्सा कहना चाहिए, उस मौजू को लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। इस्लाम के 5 बुनियादी अरकानों में से एक निहायत ही अहम रुकन है, जिसे हम नमाज के लफ्ज से जानते हैं, जिसका अरबी में तर्जुमा अस्सलात के लफ्ज से किया जाता है। ये अमल भी है और अकीदा भी है, मतलब मोमिन की पहचान भी है और मेराज भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे और काफिरों के दरमियान हद फासिल, दरमियान की चीज जो फर्क करती है वो नमाज है। यही वजह थी कि कुफ्र की तरफ मंसूब होने के डर से मुनाफिकीन भी मस्जिद नबवी में आकर नमाज पढ़ते थे। अगर वो नमाज ना पढ़े तो उनको काफिर कहा जाएगा, तो फिर वो मुसलमानों के राजों को कैसा तलाश करे। इस बिना पर वो लोग सुस्ती से सही, काहिली से सही, मगर नमाज को पढ़ने आया करते थे। मेरी मोअज़्ज़ज़ बहनों, नमाज में सिर्फ जबान ही अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम कलाम नहीं होती, बल्कि दिल को भी उसकी बारगाह में ताज़ीम, मोहब्बत, खौफ, डर, उम्मीद के आदाब बजा लाना पड़ता है। समझ रहे ना आप ये अल्फाज को? अल्लाह के सामने ताज़ीम भी हो, अल्लाह से मोहब्बत भी हो, अल्लाह के अजाबों का डर भी हो और उसके सवाब की उम्मीद भी हो। तो किसी ने क्या खूब कहा है, जब अल्लाह की बातें सुनने को जी चाहता है तो मैं कुरान पढ़ती हूँ, और जब अपनी सुनाने को दिल चाहता है तो मैं नमाज शुरू कर देती हूँ। क्योंकि नमाजी जब सूरह फातिहा पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके हर आयत का जवाब देता है। समझ रहे ना मेरी बात? बिलाशुबा नमाज एक मुकम्मल इबादत है, जो बदन से भी अदा होती, जो खौल अपने जबान से भी अदा होती, और क़ल्बी अपने दिल से भी। ये इबादत का इम्तिजाज है, यानी 3 चीजें इसमें शामिल हो जाती, खौल, फेल और क़ल्ब, 3 चीजें। मगर इसकी कबूलियत का इन्हिसार, यानी नमाज कबूल होने के लिए इस बात पर हमें इत्तेफाक करना चाहिए कि वही नमाज अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल होगी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अदा किया जाए। क्योंकि आपने नमाज के बारे में जो भी किताब लेते हैं उसकी फ्रंट पेज पे या कहे उसके पीछानी पर
کتاب کی. یہ حدیث تو آپ نے ضرور دیکھی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. چاہے وہ کسی بھی مسلک کا شخص ہو دو, کتاب رہنے دو, یہ سامنے اس کے لکھا ہوا رہتا, مگر اس کے اندر پڑھنے سے پھر آتھینٹک علم معلوم کر کے ہم صحیح چیز کو پہچان سکتے, مگر صرف وہ بول دینے کافی نہیں ہوگا. ویسی ہی نماز ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے, جو کہ میں نے شروع تلاوت کی, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. تو میں اپنی اس نماز کی اہمیت اور فضیلت بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم اب تک جو بھی نمازوں میں غفلت برتے ہیں اس کو معاف فرما دے. آج ہم اس کی اہمیت اور فضیلت کو جو جاننے کے لیے بیٹھے ہیں اس کو سمجھنے اور اس پر پھر مکمل طور پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما. آمین. آمین. جی, تو تمام تر حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے اپنے بندوں پر نماز فرض کی. فرض ہی نہیں, اسے قائم کرنے اور اچھے طریقے سے ادا کرنے کا حکم دیا ہے, کیونکہ اس کی قبولیت کو ہماری خشوع و خضوع پر موقوف رکھا ہے. یعنی ہم جس قدر اپنی نماز کو خوبصورت بنائیں گے میری بہنوں, اس قدر وہ قابل قبول ہوگی, کیونکہ یہ معمولی چیز نہیں. یہ ابھی کہا یہ کفر اور ایمان کے درمیان امتیازی علامت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن نازل کر کے فرما دیا کہ صحیح چیز کی تم لوگوں کو تشریح کر کے بتاؤ. قرآن میں احکامات ہے جس کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی 23 سالہ زندگی میں کر کے بتائی. قرآن کہتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ہم نے آپ پر یہ قرآن, یہ ذکر اتارا ہے تاکہ جو ارشادات, جو احکامات اس قرآن میں ہیں آپ لوگوں کے لیے نازل کیے گئے ہیں ان کی پوری طرح سے توضیح اور تشریح کر دے. کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حکم کی تعمیل میں اپنے 23 سالہ کی زندگی میں کمر بستہ ہو کر جو شریعت کے احکامات آپ پر نازل ہوئے آپ نے اس کو بالعموم پوری طرح واضح کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا. اس بات پر تو ہم اتفاق ہے نا. چلیے, نماز کی اہمیت کے پیش نظر ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما صنعت هذا لتأتمونی بی ولتعلموا صلاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ایک بار ممبر پر ہی نماز کی امامت فرمائی, یعنی قیام اور رکوع ممبر پر کیا اور نیچے اتر کر سجدہ کیا, پھر ممبر پر چڑھ کر یہ الفاظ فرمائے کہ میں نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ تم نماز ادا کرنے میں میری اقتدا کرو, یعنی میرے پیچھے چلو, میں نے جیسا سکھایا ہے وہ سیکھو اور تمہیں اس کی کیفیت معلوم ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں. جو شخص اچھی طرح وضو کرے, وقت پر نماز ادا کرے اور رکوع اور سجود میں خشوع و خضوع کو اہتمام کرے, تو دیکھیے اس کی اہمیت دیکھیے. انسان کا اللہ پر ذمہ ہے کہ اللہ اسے معاف کر دے, یعنی ہم اللہ سے پوچھ سکتے اے اللہ جیسا تیرا حکم تھا میں نے ویسا ادا کیا, اب تیری ذمہ داری ہے کہ تو مجھے معاف کر دے, میرے گناہوں کو, میرے غلطیوں کو, میری خطاؤں کو معاف کر دے. یہ جذبہ. اور جو شخص ان باتوں کو ملحوظ نہ رکھے, یعنی ان باتوں کا خیال نہ رکھے, جلدی جلدی وضو کیا, جلدی جلدی نماز پڑھی اس کے برخلاف, تو پھر سوچئے کہ اللہ پر اس کا ذمہ ہو سکتا؟ اس کا اللہ پر کوئی ذمہ نہیں.
چاہے تو اسے معاف کرے اور چاہے تو اسے عذاب دے. ٹھیک ہے. اسلام میں نا میری بہنوں نماز کا بہت اہم مرتبہ ہے. تبھی تو پہلا رکن شہادہ کے بعد دوسری فوراً چیز جو فرض کی گئی وہ نماز ہے. اس کی ادائیگی میں کوتاہی قابل قبول نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں. وہی شخص اجر و ثواب اور فضیلت و اکرام کا مستحق ہو سکتا ہے جو اپنی نمازوں کے معیار کے ایک بلندی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ادا کرے. جس قدر جس کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے قریب ہوگی اسی قدر اس کو اجر و ثواب حاصل ہوگا، ورنہ نہیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی جو جانتے تھے کہ میری امت میں کیا کیا کوتاہیاں ہوں گی، اسی لیے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا بے شک بندہ نماز ادا کرتا ہے لیکن اس کے نام اعمال میں اس نماز کا صرف اس کو 10واں حصہ یا 9واں حصہ یا 8واں حصہ یا 7واں یا 6واں یا 5واں یا 4تھا یا 3را یا آدھا ہی حصہ لکھا جاتا ہے. تو اب آپ لوگ اپنے اپنے طور پر غور کر لیجئے کس کو پوری نماز کا ثواب مل رہا ہے اور کس کو یہ درجات مل رہے. یہ سنن ابی داؤد کی الصلاۃ باب ما جاء فی نقصان الصلاۃ میں آیا ہے، حدیث نمبر 796. ٹھیک ہے. امام حبان نے اسے صحیح کہا ہے. یہ جو میں نے کہا حدیث ابھی اس کی یہ دلیل ہے. ہم نمازیں اس طریقے سے پڑھتی نہیں تو اس کا جو اصل فائدہ ہے وہ ہمیں کیسا حاصل ہوگا میری بہنوں؟ پھر تو ہمارے پہ کیا ضروری ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی مانند ہم نماز ادا کرنے کی پوری کوشش کریں، جس کے تفصیل کے لیے نماز کی کیفیت معلوم ہونی چاہیے، نماز کے واجبات کیا ہے معلوم ہونا چاہیے، اس کے آداب کیا ہے اور اس میں کون سے اذکار اور دعائیں پڑھی جاتی ہیں. کم از کم ان تمام کا ترجمے کے ساتھ ہر انسان کو معلوم ہونا بے حد ضروری ہے. تبھی جا کر وہ نماز ہمیں بے حیائی اور منکرات سے روک سکتی ہے اور ہمارے نام اعمال میں اجر و ثواب لکھا جا سکتا ہے. لہذا نماز کی قبولیت کے لیے شرط اول کیا ہے؟ پہلی شرط دیکھیے، اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور صفات میں یکتا مانا جائے اور تسلیم کیا جائے. یہ جو میں نماز پڑھ رہی ہوں یہ صرف اس ذات کے لیے لائق اور زیبا ہے جس کی نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی اولاد ہے، کوئی اللہ کے نور کا ٹکڑا نہیں جو کہ نور من نور اللہ بلکہ جو بولتے ہیں ویسا کوئی نہیں. اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ مانا جائے. بظاہر تو ہم ایسا ہی سمجھتے ہیں مگر ہماری نماز اس کا اظہار نہیں کرتی. کبھی ہم معمولی ہمارے گھر میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں کوئی آ جائے تو ہماری نماز خوبصورت بننا شروع ہو جاتی. تو سوچئے کیا ہم نے اس پہلی شرط کو پورا کیا وہاں؟ کیا ہم لوگوں کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں یا اللہ رب العزت کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہر نیکی اور بدی کا وہی مشکل کشا اور حاجت روا ہے نا، نفع اور نقصان کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے. یہ بات کو ہم مانتے بھی ہیں، اس کا دکھانا بھی پڑتا ہے، بتانا بھی پڑتا ہے. جب یہ جذبہ ہمارے دل میں آ جائے تو دوسرے وسوسے، خیالات اور کچھ بھی شیطانی کام ہو وہ ہمیں نماز سے روک سکتے ہیں. کیونکہ جس شخص کو نماز کا اصل حلاوت ملتی ہے نا میری بہنوں، اس کی نماز کی کیفیت کیسی ہوتی ہے معلوم ہے؟ حدیثوں کا مختصر آپ کو نچوڑ میں بتا دوں.
نماز میں دیکھیے ہم سب اس بات سے دو چار ہے، نماز میں مختلف قسم کے وسوسے آتے ہیں نا، اس کا پہلا سبب ہمارا وضو ہے. ہم وضو کرتے وقت وہ کیفیت کو محسوس نہیں کرتے کہ ہم جب ہاتھ دھو رہے ہیں تو ہمارے ہاتھوں کے گناہ جڑ رہے ہیں، جو کہ حدیث میں ہے جب بندہ صحیح طریقے سے وضو کرتا ہے تو اس کے جہاں جہاں پانی پہنچتا ہے وہاں کے چھوٹے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ہاتھوں کے، پلکوں کے، چہرے کے، ناک کے، منہ کے، ناخنوں تک کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. یعنی جو گناہ بڑھتے بڑھتے اس کے ہر جگہ پھیل جاتے ہیں، وہ گناہ اس صحیح وضو سے، جو وضو بسم اللہ کہہ کر نہیں شروع کیا جاتا، اس وضو سے اچھی طرح دلوں میں خیال کرتے ہوئے اگر ہم وضو کریں، ایک ایک بال برابر حصے کو جو وضو میں داخل ہے اگر ہم سوکھا رکھیں تو وہ ہمارا وضو مکمل نہیں ہوگا. تو شروعات کہاں سے کرنا ہے؟ ہمیں بسم اللہ کہہ کر وضو سے ہماری نماز کی ابتدا کرنا ہے. وہاں سے اگر ہم صحیح طریقے سے اپنے مائنڈ کو بناتے ہوئے لائیں کہ اب ہمیں اللہ کے سامنے ٹھہرنا ہے. معمولی شادی بیاہ میں جانے کے لیے تو ہم کئی صبح سے تیاری شروع کر دیتے نا، کیا پہننا ہے، اس پہ کیا میچنگ ہونا ہے، اس پہ کون سے جوتے پہننا ہے، اس میں کون سا ہار لگانا ہے، کون سا دوپٹہ اوڑھنا ہے. تو کیا ہم نماز میں جب دنیا کے مالک و مختار کے سامنے ٹھہر رہے ہیں تو کیا ہماری وہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے؟ ہمارے کپڑے تک صاف نہیں ہوتے، کون سے بھی کپڑوں میں ہم نماز شروع کر دیتے تو پھر وہ کیفیت آتی جو کیفیت وسوسوں کو روکنے کی ہے، شیطانی خیالات کو روکنے کی ہے، گھر میں پرانے کاموں کو یاد دلانے سے روکتی ہے. وہ کیفیت وضو سے شروع ہوتی ہے میری بہنوں. آپ اپنے وضو کا کریکشن کیجئے کہ آپ نے ٹھیک طریقے سے وضو کیا، آپ کے کپڑے صاف ہے، نماز کی جگہ صاف ہے، ایسا ماحول بنائیے، پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کا ساتھ دے گا. نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہ دعوتیں تو آج کرتے کل دوسری بھی مل سکتی اس سے ہم کو. نماز دین کا انتہائی اہم رکن ہے. اس کی فرضیت تو قرآن مجید اور متواتر یعنی بہت زیادہ احادیث سے ثابت ہے، اور تمام مسلمانوں کا نماز کے فرض عین ہونے پر اجماع ہے نا، مانتے ہیں نا. فَعَالِمْهُمْ ان اللہ فرض علیہن 5 صلوات فی کل یوم و لیلہ. پھر انہیں بتا دو کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں. بہت سی اس کے بارے میں کتابیں نازل ہوئی ہیں. مگر اس نماز کو ہم صرف، غلط نہ ہوگا اگر میں یہ کہوں، اٹینڈنس بنا کر چھوڑ دیے ہیں. جس طرح کلاس میں ٹیچر بچے کا ایک بار اٹینڈنس لیتے وقت حاضر ہوں بول کے جو جواب دیتے ہیں، اس طرح ہم نے نمازوں کو اللہ کے پاس کہ ہم نماز بچھائے، جب نماز کے سامنے آئے اور نماز پڑھ لیے، صرف اٹینڈنس بنا کر چھوڑ دیے. کیا ایسی نمازیں ہماری نہیں ہیں؟ آپ کو پتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ہمارے لیے فکر مند تھے، کتنی ہمارے لیے کوششیں کیے، کس کس انداز میں ہمارا ساتھ دیا، کیسی کیسی دعائیں ہمارے لیے کی. آپ کو ایک حدیث بتاتی ہوں، غور سے سنیے، اللہ کے رسول کے الفاظ پر غور کریے میری بہنوں. حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ہمیں بہت ہی مؤثر نصیحتیں فرمائی. واز سن کر ہماری آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور ہمارے دل دہل گئے. تو ایک شخص نے کہا
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واز تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی رخصت کرنے والے کا ہو، کوئی ہم سے جدا ہو رہا تو نصیحت کر کے جو جدا ہوتا نا ویسا محسوس ہو رہا، اس لیے آپ ہمیں ایک خاص وصیت کر دیجئے. نصیحت تو کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ایک وصیت بھی کر دیجئے کہ ہمیں کن چیزوں کی پابندی کرنی ہے اور کن چیزوں کو بہت ہی اہم جاننا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرتے رہنا. میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنے امیر کی جائز بات میں اطاعت کرنا، ماننا، اگرچہ تمہارا امیر حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو. اور دوسری، میرے بعد جو تم میں سے زندہ رہے گا وہ سخت اختلاف دیکھے گا. اس وقت تم میری سنت اور خلفائے راشدین کا طریقہ لازم پکڑنا، اسے اپنے دانتوں سے مضبوط پکڑ لینا، اور دین کے اندر نئے نئے کاموں اور نئے نئے طریقوں سے بچنا، کیونکہ دین میں ہر نیا کام گمراہی ہے، نہ کوئی بدعت حسنہ ہے، نہ کچھ، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے اور لوگ خواہ اسے نیکی سمجھ کر بھی کرے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جس شخص نے اسلام میں نیکی سمجھ کر کوئی نئی چیز ایجاد کی تو اس نے گمان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ رسالت میں خیانت سے کام لیا. نعوذ باللہ. اب آج کل کی ہماری نماز دیکھ لیجئے، تو کیا یہ نئی نہیں ہے؟ کیا ہم ٹھیک طریقے سے کھڑے ہو کر، ہمیں قیام کسے کہتے ہیں پتہ نہیں، ہمیں استراحت کسے کہتے ہیں پتہ نہیں، ہمیں اعتدال ارکان پتہ نہیں، ہمیں قومہ پتہ نہیں، بس ہمیں رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، مگر ہمارے اندر وہ کیفیت ہے؟ آپ کو پتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً پوری نماز تقریباً کچھ تھوڑی یا لمبی سب ایک ساتھ ہوتی تھی، برابر، یعنی جتنا وقت آپ قیام میں ٹھہرتے اتنا ہی وقت رکوع میں، کچھ کم، اس سے اٹھنے کے بعد بھی اس سے کچھ کم، پھر اس کے بعد رکوع سجدے میں اتنا ہی وقت لگاتے، پھر اس کے دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے میں اتنا وقت لگاتے. ہم کر رہے ہیں، ہم نے نیا کام نکالا نا، جلدی مرغی کے 2 ٹھونگ مارے اور اٹھ گئے نا ہم. کیا یہ اللہ کے رسول کی بات سن کر آپ کو ڈر محسوس نہیں ہو رہا کہ ہم دین میں نیا کام بدعت بول کے جو نئے شروع کرتے وہ چھوڑو، جو صحیح بات ہے عمل کرو بولے اس پہ عمل نہیں کر رہی؟ کیا اس کے بارے میں ہمیں پوچھا نہیں جائے گا؟ قرآن تو بار بار کہتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس کی اطاعت سے ہٹ کر اپنے اعمال کو باطل نہ کر لو، خراب نہ کر لو، بیکار نہ کر لو. تو معلوم کیا ہوا؟ قرآن مجید کی طرح حدیث نبوی بھی شرعی دلیل اور حجت ہے. اگر اس پر ہم عمل نہ کریں گے تو ہمارے لیے بہت خطرے کا مقام ہے. اس کے علاوہ بھی وہ آخری الفاظ یاد ہوں گے نا آپ کو، مرنے سے کچھ دیر پہلے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ حضرت عائشہ وہ کیفیت بیان کرتی ہے، بخار کی شدت، حرارت کی شدت ایسی تھی، اللہ کے رسول بیٹھنا چاہتے تھے پھر لیٹ جاتے تھے، لیٹتے تھے پھر اٹھ کے بیٹھتے تھے، پانی کا کٹورا بازو تھا، اس میں پانی میں ہاتھ ڈال کر اپنے چہرے پر پھیر لیتے تھے. سوچئے، نبی آخر الزمان، ہمارا اور آپ کا آخری نبی، اس کو موت کی سختی محسوس ہوئی. کیوں؟ لوگوں پہچاننا بلکہ. مگر آج کل ہم کیا کرتے؟ کسی کے اندر کچھ کیفیت آئی، ہم فیصلہ سنا دیتے کہ یہ کیسا گناہگار ہے گی، کیا کیا نافرمانی کرے گی، موت کی سختی آ رہی دیکھو بلکہ. نعوذ باللہ.
माँ अपने अल्फाज पर भी गौर करिए. किसी के बारे में भी हम कोई फैसला नहीं सुना सकते. किसी को भी हम नहीं बोल सकते कि वो कैसा शख्स है, जन्नती है या दोज़खी है. अपनी जबान को अपने अंदर अपने कंट्रोल में रखे. और उस हालत में, नबी की उस हालत में नबी फरमा रहा है आखिरी में कि मेरी उम्मत, मेरे बाद मेरी खबर को तुम ईसा की तरह ना बनाना, इबादत गाहें ना बना लेना, यहूद और नसारा की तरह इबादत गाहें ना बना लो. और आखिरी में कहा नमाज और अपने मातहतों के साथ नर्म सलूक करो. नमाज की पाबंदी करो और अपने मातहत, यानी अगर शख्स घर में मुराद लिया जाए तो आदमी के मातहत उसकी बीवी बच्चे होते हैं, और हम औरतों को मुराद लिया जाए तो उसके मातहत जो भी बच्चे हो या काम वाली हो, कोई भी हो जो जिसके दर्जे कम है, उनके साथ नरमी का सुलूक बर्ताव करो. बल्कि क्यों डर रहे थे इन चीजों में? मेरी उम्मत कोताही करेगी, वो नहीं जानती. मैं देखकर आया हूँ जन्नत और दोज़ख, मुझे वहां की कैफियत मालूम है, मैं देख रहा हूँ. माजिदा, मैंने जी, आवाज बहुत ड्रॉप हो रही. मेरे पास तो नेटवर्क सेम है अल्हम्दुलिल्लाह. आवाज बहुत ड्रॉप हो रही है आपकी. सबके पास हो रहा है ना, ये उनके पास ही हो रहा है. नहीं, हमको अच्छा सुना हमारे रहा. पास अच्छी आ रही. हमारे पास अच्छी आ रही. जी, आप जरा अपना नेटवर्क के पास आ जाइए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारी मदद करे. हम बच्चों को भी जब नसीहत करते हैं तो हमको मालूम रहता ना, हमको तरबियत में है कि कौन सा बच्चा किस चीज में कम है, तो हम महसूस करते ना उसको उस चीज की कमी के दूर करने के लिए. बेटे, कितने से जाहिल औलाद भी रहने दो, मरते वक्त जो शख्स नसीहत करके मरता है ना, उसकी अहमियत होती है. मगर हम अपने जिंदगियों में इतने क्या बोलना चाहिए, महू हो गए, अपनी जात के लिए इतना जी रही कि हम अल्लाह के नबी जो हमारे लिए इतनी कोशिशें करके हम तक ये दीन पहुंचाए, उसकी आखिरी जुमलों का भी हम ख्याल नहीं कर रहे. हमारी कैफियत जरी देर की हो गई, हमारा तकवा थोड़ी देर का हो गया. हमारी नमाजें बदल रही, बदलेंगी, अब जोहर असर मगरिब तक बदलेंगे, फिर दुनिया गालिब आ जाएगी. क्यों नहीं सोचते हम? जाहिल से जाहिल औलाद भी अपने माँ बाप की आखिरी नसीहत को गौर करता, उस पर अमल करने की कोशिश करता. क्या हम उससे भी गए गुजरे हैं? किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? कितनी बार हमारी औलाद को हमने समझाया. अगर हमारे अंदर वो कैफियत ना हो तो हमारी औलाद भी नहीं समझेगी, हमारे पड़ोसी भी नहीं समझेंगे, हमारे रिश्तेदार भी नहीं समझेंगे. सोचने का मुकाम है ना, अपनी कोताहियों को याद करने का मुकाम है ना, हमारी नमाजों को दुरुस्त करने का मुकाम है ना. हम वक्तिया डरने वाले हैं मेरी बहनों. मैं भी क्यों ना हो, आप भी क्यों ना हो. जब हमें अजाब याद आता, जब हमें जहन्नम याद आती, जब डरते, उसके बाद शैतान हमें भुला देते. अल्लाह ताला हमें नेक तौफीक दे, अल्लाह के रसूल की आखिरी नसीहतों पर तो भी हमें अमल करने वाला बनाए. फिर वो ही हमारे अमाल हमारी जिंदगी में जो हमें नए रास्ते दिखाती है. इंशाल्लाह हमें हिदायत जरूर नसीब होगी. अगर हमारी नमाज दुरुस्त होगी ना, तो हम जो नमाज में अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, हर रकात में, मैं आगे बताऊंगी नमाज सूरह फातिहा की क्या अहमियत है, तो उसमें जो हम इहदिना सिरातल मुस्तकीम मांग रहे हैं वो जरूर नसीब होगी. मगर पहली चीज हमें नमाज को दुरुस्त करना है. चलिए अब हमारी नमाज की फर्जियत और अहमियत को अपनी औलाद की तरफ के बारे में हदीस देखते हैं. औलाद को नमाज सिखाने का हुक्म. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بینہم فی المضاجع. اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب وہ 10 برس کے ہوں تو انہیں نماز چھوڑنے پر مارو اور ان کے بستر جدا کر دو. کیا یہ حدیث ہمارے لیے ایک بڑی نصیحت نہیں ہے؟ کیا جس انداز میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ بچے 7 سال کے ہو جائے تو نماز کا حکم دو، آج کل تو بچہ بچپن سے ہی اگر دیکھتے ہوئے سیکھتا ہے، کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر مارنے کی کیفیت ہمارے اندر آئی، چلو ٹھیک ہے نماز بول دیتے، بٹے نماز کا وقت ہو گیا. یہ کافی نہیں ہے نا؟ جو اللہ کے رسول اتنے ہمدرد تھے، اتنے محبت کرنے والے تھے بچوں سے، ان کو مارنے کا حکم دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ بچے نہیں جانتے نماز چھوڑنے کا آگے کتنے نقصانات ہیں، اس لیے ان کو نماز کی عادت ڈلانے کے لیے مارنے کا بھی حکم دیے. ہمیں ہمارا فرض کیا ہے معلوم؟ ہم کیسے ماں باپ ہیں؟ 3 ٹائم 4 ٹائم ان کو اچھا کھلانا، ان کے ٹفنوں میں اچھا بھر کے دے دینا، ان کو کپڑے دے دینا، ان کو نرم بستر دے دینا، ان کی خواہشات پوری کرنا، اس کو ہی دین سمجھ بیٹھے ہیں، یہ ہمارا فرض سمجھ بیٹھے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت اہم فریضہ یہ نماز ہے میری بہنوں. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے ہماری اولاد کو صحیح نماز پڑھنے والا بنائے. کوشش کرتے رہنا ہے، تھکنا نہیں ہے. جب تک ہماری اولاد وہ صحیح نماز نبوی ادا نہ کر سکے. اٹھانا ہے، فجر میں بھی اٹھانا ہے، عشاء میں بھی پڑھا کے سلانا ہے، ہر نماز کا جائزہ لینا ہے، اس کو معمولی نہ سمجھے. اور کیا فرمایا اس میں؟ جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دو، کیونکہ بلوغت کے قریب ہے تو مسلمانوں کا طریقہ ہے. آج ہم اس کو بھی خیال نہیں کرتے، سب مل کے ایک ساتھ سونے کو محبت سمجھتے، مگر اسلام ہمیں ہر زندگی کے ہر لمحے میں تربیت کرتا ہے میری بہنوں. یاد رکھیے، سورہ احزاب، سورہ نور نکال کے دیکھیے، اولاد کو ماں باپ کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اجازت مانگنے کا حکم ہے. یہ اخلاق ہے، یہ مینرز ہے. جو غیر مسلم عمل کر کے اپنا لیول بڑھا رہے، ہم جاہل بن کے، ہم اپنی کتابوں کا مطالعہ نہ کر کے اپنے بچوں کو بے وقوف بنا رہے. 3 اوقات میں بچے خود اپنے ماں باپ کے کمرے میں اجازت سے جائیں، فجر سے پہلے، ظہر کے بعد، عشاء کے بعد. کیا ہم نے کبھی سکھایا اپنے بچوں کو بیٹے ماں باپ بات کرتے، کچھ بھی کیفیت رہتی ان کی، آپ کو داخل ہونے سے پہلے اجازت مانگنا ہے؟ بستر کیوں بھائی بہن ہے ایک ساتھ سونے سے کیوں منع کیا گیا؟ گناہ کرنے سے پہلے ہی گناہ کی طرف جانے والے راستوں کو روک دیا ہمارا اسلام. فخر کریے اپنے اسلام مسلمان ہونے پر. گناہ تو دور کی بات، گناہ کی طرف جانے والے تمام راستوں کو بند کر دیتا ہے. کتنا پیارا ہے. بچے کو ہم بچپن سے ہی یہ سکھائے کہ نماز چھوڑنے میں کافر اور مسلمان میں فرق ہے بیٹے. اگر تم نماز پڑھو گے تو مسلمان کہلاؤ گے، اور نماز چھوڑ دو گے تو کافر کہلاؤ گے. کیونکہ حدیث ہے نا، من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑیا، کیا پڑھتے جی ہمیشہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، بلکہ ایک نماز چھوڑی، گویا کہ اس نے کفر کیا. چلیے اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، ہمیں نماز تو چھوڑنا تو دور، نماز کو درست کرنے والے بنائے. آمین.
اب اس کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث ضرور ملاحظہ فرمائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہن ما لم تغش الکبائر. ترجمہ 5 نمازیں ان گناہوں کو جو ان نمازوں کے درمیان ہوتے ہیں مٹا دیتی ہیں، اور اس طرح ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا گیا. میں نے کہا نا یہ نماز، ایک نماز سے دوسری نماز تک کے جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ گناہ ہمارے معاف ہوتے، اور آپ کو پتا ہے کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، تو یہ فضیلت ہے نا. فجر کی نماز کے بعد سے جب ظہر پڑھیں گے تو دونوں نمازوں کے درمیان ہم سے جو صغیرہ لغزشیں خطائیں ہو جاتی ہیں اللہ ان کو بخش دے دیتا ہے. مطلب اب آپ سوچ رہے ہوں گے چھوٹی چھوٹی غلطیاں کیا کرتے ہم فوراً نہیں. دیکھیے اللہ کے رسول نے ایک ایک چیز صحیح طریقے سے بتا دی نا. حتیٰ کہ کپڑے پہننا ہے سیدھے ہاتھ ڈالنا، بائیں ہاتھ سے پہلے نہیں ڈالنا، چپل پہننا ہے سیدھا پہننا، ٹوائلٹ میں جانا ہے بایاں پیر ڈالنا، پانی بیٹھ کے پینا ہے. یہ چھوٹے غلطیاں ہو رہے نا ہوتے ہمارے جانے انجانے میں یہ. اور کسی کو جھڑکی دے دیے، کسی کو ناحق زور سے بول دیے، دھوکہ دے دیے. اس طرح رات اور دن کے تمام صغیرہ گناہ پنجگانہ نماز سے معاف ہو جاتے ہیں. اور سنیے نمازوں پر ہمیشگی کرنے والے مسلمان ان کا نام اعمال ہر وقت صاف اور سفید رہتا ہے. حتیٰ کہ نماز انسان نماز کی برکت سے آہستہ آہستہ صغائر سے باز رہتا ہے اور کبیرہ گناہوں کا تو تصور ہی نہیں لاتا، بڑے گناہوں کی طرف جاتا ہی نہیں، کیونکہ اس کا نام اعمال سفید اور صاف رہتا ہے. اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ ہی نہیں بچا تو انہیں بڑے گناہ کی طرف تو سوچتا ہی نہیں نا، چھوٹے گناہوں سے بچ رہا. تو جس کو ایک اور حدیث واضح کر دیتی ہے، آپ نے اس حدیث کو سنا ہی ہوگا بار بار. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلا مجھے بتاؤ اگر تمہارے دروازے کے باہر نہر ہو اور تم اس میں روز 5 مرتبہ نہاؤ کیا پھر جسم پر کوئی میل کچل باقی رہے گا؟ ہم نے بہت بار سنی. دیکھیے کتنا پیارا انداز ہے ہمارے نبی کا، مثالوں کے ذریعے بات کو سمجھاتے تاکہ اچھی طرح ہمارے ذہن نشین ہو جائے. تو صحابہ نے کہا نہیں، تو فرمایا پھر یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے سبب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. کیا ہمیں اپنے گناہوں کو معاف نہیں کرانا ہے؟ چلیے کیسا کرائیں گے؟ حضرت عبادہ بن سامت کی روایت سن کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، بس جس نے اچھا وضو کیا، ان کو خشوع کے ساتھ پڑھا اور ان کا رکوع پورا کیا اور اس کی نماز کے لیے اللہ کا عہد ہے کہ وہ اس کو بخش دے. میں بولی نا اللہ کا ذمہ ہے، اللہ پہ اب لازم ہو جاتا کہ اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دے، اس کی حفاظت کرے، اس کو بے حیائی سے بچائے، اس کو برے کاموں سے بچائے. جو شخص اس طریقے سے نماز پڑھے. اور نمازوں میں بھی اہمیت ہے دیکھیے ایک دوسرے کی. بظاہر 5 وقت کی نماز ضروری ہے، مگر اللہ کے رسول نے خاص طور سے فرمایا جو شخص آفتاب کے طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے کون سی نمازیں ہوتی؟ فجر اور عصر کی نماز پڑھے گا وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا. پھر دوسری جگہ فرمایا جو شخص نماز عشاء باجماعت ادا کرے گا اسے اتنا ثواب ہوگا گویا اس نے آدھی رات تک قیام کیا، اور پھر صبح کی نماز جماعت سے پڑھی تو اتنا ثواب پایا گویا کہ اس نے اور تمام رات کا ثواب قیام کیا. یعنی آپ پوری توجہ سے عشاء پڑھ کے سوئے تو آدھی رات، پھر فجر کو اٹھے تو وہ آدھی رات وہاں سے، تو گویا پوری رات کا آپ کو ثواب ملے گا.
मगर शर्त वही है जो शुरू से अब तक मैंने बताया, सुन्नत नबवी के साथ नमाज अदा करना। और आज हम अपना जायजा ले, फजर और नमाज इशा में हमारी कितनी कोताही होती। फजर को हम उठते नहीं, इशा को हम जल्दी पढ़ते नहीं। मुनाफिकों पर मेरी बहनों गौर से सुनिए, जो फजर और इशा में कोताही बरतते हैं, मुनाफिकों पर फजर और इशा दोनों ज्यादा भारी होती थी। अगर इन्हें इन नमाजों का सवाब मालूम हो जाए तो इनमें जरूर पढ़ेंगे, अगरचे इन्हें सीरीन पर चलना पड़े, यानी कांटेदार रास्तों पर चलकर भी जाना पड़े। और मुनाफिक क्यों इनको छोड़ देते थे? अंधेरे में होती थी, आज की तरह लाइट नहीं है ना पहले के जमाने में, तो वो उजाले की नमाजों को जल्दी जल्दी भाग के आते थे, क्या कि वो काफिर ना कहलाए। और फजर इशा में कोताही करते थे, क्योंकि दिखता नहीं ना कौन आए कौन नहीं आए। फजर में भी नहीं दिखता, इशा में भी नहीं दिखता, रात हो जाती, तो वो तो नमाजें कोताही करके छोड़ते थे। तो अब सोच ले वो बहनें, मैं और आप, कि जो फजर और इशा को नमाज नहीं पढ़ते, क्या उनके अंदर ये मुनाफिकत की एक अलामत नहीं आ गई? जिसको चल के आने की ताकत ना हो, वो उस फजर और इशा की नमाज का सवाब जान ले, तो वो घसीटते हुए आकर भी नमाज पढ़ने को कोशिश करेगा। क्योंकि अल्लाह के रसूल ने, आपको पता है, एक नाबीना साहबी कौन थे? अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम। उनको कहा कि जमात से नमाज अदा करो, घर में पढ़ ले तो बोल तो नहीं इजाजत दिए। आपको पता है नमाज में कितने फायदे हैं? नमाज के कितने फायदे हैं? समाजी इत्तेहाद, मोहब्बत और मसावत सब मिलता ना इसके लिए। जब हम मिलजुल कर नमाज जमात में पढ़ेंगे तो एक दूसरे से मुलाकातें होंगी, बातें होंगी, इत्तेहाद पड़ेगा, मोहब्बत पड़ेगी, एक दूसरे से मदद करेंगे ना, मालूमात होगी। ये समाजी मोहब्बत है नमाज से बाजमात पढ़ने से। तभी अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम को अल्लाह के रसूल ने किन किन वजूहात से भी छोड़ा। जब मेरा अल्लाह के रसूल जब वो आके पूछते, मेरा रास्ता मस्जिद से दूर है, मैं रास्ते में कांटेदार झाड़ियां हैं, या फिर खौफनाक जानवर का भी डर है मुझे, और मैं नाबीना हूं, क्या मैं इन वजूहात की इजाजत मांगते? तो कहा क्या तुम्हें नमाज की अज़ान की आवाज आती है? हाँ आती है। तो कहा नहीं, आओ तो मस्जिद में आके नमाज पढ़ो। बोले अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक नाबीना साहबी, आज अगर वो रहते, आजकल के जमाने में अगर कोई बोलते तो पहले से फतवा मिल जाता, नहीं घर में अंधे लोग। नाबीना साहबी को भी नमाज के लिए जमात से पढ़ने का हुक्म दे रहे हैं, जबकि उनको जानवरों का खतरा है, रास्ते में कांटीदार झाड़ियों का खतरा है। मगर क्यों? यूनिटी बनाने के लिए। अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल एक दूसरे से मोहब्बत करने के लिए, एक दूसरे का ख्याल करने के लिए। और आपको पता है नमाज से रिस्क का भी एक फायदा है, यानी रिस्क में कमी नहीं होगी, रिस्क में बरकत होगी। क्यों? सूरह ताहा निकालिए, सूरह ताहा की 132 आयत नंबर में अल्लाह ताला फरमाता है, वामुर अहलका बिस्सलाती वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़न नहनु नरज़ुकुका वल आखिबतु लित्तक़वा। क्या माना? आप हुक्म दे अपने घर वालों को बिस्सलाती नमाज का, और उस पर जम जाइए, वस्तबिर अलैहा, और उस पर जम जाइए, ला नसअलुका रिज़्क़न, आप किसी से भी अपना रिस्क मत मांगिए, नहनु नरज़ुकुका,
ہم آپ کو رزق دیں گے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں والعاقبۃ للتقویٰ، اور عاقبت یعنی اچھا ٹھکانہ ہوگا تقویٰ اختیار کرنے والوں کے لیے. تو کیا اللہ کے وعدے سے بڑھ کے وعدہ کسی کا ہو سکتا؟ اللہ نے صاف کہہ دیا نا یہاں پہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، حکم دو، زبردستی اٹھاؤ اپنے شوہروں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بچوں کو. معمولی مت سمجھو، چاہے وہ ناراض ہو جائیں پرواہ نہیں، رزق میں کمی نہیں آئے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے. ہم ان کو رزق دیں گے، ایسی جگہوں سے رزق دیں گے جہاں سے ان کا گمان بھی نہ ہوگا. کیا یہ غلط ہو سکتا؟ چلیے آخری ایک سورت دیکھ لیجئے، سورہ کوثر. اگر آپ نے اس کو 1000 مرتبہ پڑھا ہوگا، مگر اس کے ترجمے کو آج غور سے سنیے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا. ہم کیا پڑھتے ہیں سورہ کوثر میں؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. بے شک ہم نے اے نبی آپ کو کوثر عطا کیا، حوض کوثر عطا کیا، تو آپ فصلی نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ہم نے اتنی بڑی جو نعمت آپ کو دی ہے نا، اس کے شکریے میں آپ کا کیا کام ہے؟ آپ نماز پڑھتے رہیے، قربانی دیجیے. یعنی بقرعید کی قربانی کے علاوہ اپنی زندگیوں میں بھی قربانی دینا ہے، اپنے خواہشات کی قربانی، اپنے وقت کی قربانی، اپنی صلاحیت کی قربانی، یعنی اللہ کے واسطے میں لگانا ہے. اور آپ کو پتا ہے اس کی تشریح میں کیا آیا ہے؟ آپ کو تو خواہش ہوگی نا اللہ کے رسول کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینے کی، تو وہ پانی کس کو ملے گا؟ جو نماز پڑھے گا. سورہ کوثر کی تفسیر نکال کے دیکھ لیا آپ تفسیر میں. اگر آپ کو خواہش ہے اللہ کے رسول کے ہاتھ سے ہم جو دعائیں مانگتے ہیں، اللہ حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، اس گرمی میں، قیامت کی گرمی میں، شدت میں، جب سورج زمین پر آ جائے گا، 40 فٹ دور ہوگا، اس گرمی میں حوض کوثر کا جو پانی پیے گا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی. وہ پانی ہونا ہے نا آپ کو، تو آپ کیا کرنا؟ نماز پڑھنا. قرآن کہہ رہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے نا، تو اب آپ کیا کریے؟ نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے. آ گئی نا بات سمجھ میں؟ کتنا پیارا ترجمہ ہے. تو انشاءاللہ یہ کیفیت کو ساتھ میں رکھ کر ہم ہماری نمازوں کو درست کریں گے نا. اپنے آپ سے وعدہ کیجئے، مجھ سے نہیں، اپنے رب کو حاضر و ناظر بنائیے اور اپنے آپ سے وعدہ کیجئے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک آخری حدیث بتا کر میں اپنی بات ختم کروں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی اہمیت کے لیے، ان اول ما يحاسب الناس يوم القیامة من اعمالهم الصلاة. تحقیق قیامت کے دن لوگوں کے اعمال میں سب سے پہلے نماز ہی کا بیان حساب ہوگا. یہ بھی یاد رکھیے. چلیے پھر اللہ کو کون سی چیز سب میں زیادہ پسند ہے؟ صحابہ دیکھیے کیسے سوال کرتے تھے، سوچئے. ہم کیا سوال کرتے ہیں؟ ہم کو کیا پسند ہے؟ صحابہ پوچھتے تھے اللہ کو کیا پسند ہے؟ اے نبی آپ کو کیا پسند ہے؟ ہم اپنی ذات کو پوچھتے. یہی فرق ہے ہمارے میں اور ان میں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ اے نبی کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا، یہ اللہ کو سب میں زیادہ پسند ہے. پھر آپ نے کہا پھر کون سا، اس کے بعد کون سا پسند ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا. پھر میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. سبحان اللہ، الجہاد فی سبیل اللہ.
اپنے کام کو اللہ تعالیٰ، جہاد کس کے لیے کرتے ہیں؟ ہم اللہ کے لیے. اللہ نے اپنے واسطے خود اللہ کے لیے خاص کام کو 3rd نمبر پہ رکھا. بندوں کا نماز کس کے فائدے ہے؟ ہمارے لیے. اس کام کو 1st درجے پہ رکھا. پھر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو 2nd درجے پہ رکھا. پھر اپنے جہاد فی سبیل اللہ کو 3rd درجے پہ رکھا. کیوں؟ نماز دین کا ستون ہے. بلکہ نا اگر ایک پلر ہٹ جائے کیا عمارت برابر ٹھہر سکتی؟ اسی لیے اللہ کے رسول بار بار فرماتے تھے نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو. ابن ماجہ کی حدیث ہے یہ، حدیث نمبر 269. اور کیا معلوم ہوا؟ سب سے افضل اعمال وقت پر نماز پڑھنا ہے. کیونکہ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ بولتے دیکھو یہ بندہ میرے لیے میرے سامنے ٹھہرا ہوا ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے، تو اس کو اس کی وہ تمام چیزیں عطا کر دو جو وہ مانگ رہا ہے. اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں نیکیوں کے کرنے کا اور برائیوں کے چھوڑنے کا، اور مسکینوں کے ساتھ محبت کرنے کا اور ان کا خیال رکھنے کا. اے اللہ ہم سب کو تو بخش دے اور ہم سب پر تو رحم فرما، اور ہمیں کسی بھی قوم کی آزمائش میں پڑنے سے بچا. موت کے وقت اپنا کلمہ ہماری زبان پر جاری فرما، اس کے مطابق زندہ رہے تک اس زندگی گزارنے والے بنا. ہم تجھ سے تیری محبت مانگتے ہیں اللہ، تو ہمیں اپنی محبت عطا کر، اپنے نبی کی محبت عطا کر، اپنے نبی کے طریقوں پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے. اے اللہ اب تک کی ہماری کوتاہیوں کو تو معاف کر دے. ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ، اب رمضان آ رہا ہے مولا، اس رمضان میں ہم اپنی نمازوں کو درست کرنے والے بن جائیں. ہم اپنی نمازوں کو، اپنی اولاد کی نمازوں کو درست کرنے والے بنے. اب تک کی ہماری غلطیوں کو تو بے پناہ رحم کرنے والا ہے مولا. تو اب تک کی ہمارے گناہوں کو، ہماری کتنی نمازیں چھوٹے ہم نہیں جانتے مولا، تو نمازوں کو معاف کر دے. آئندہ کبھی آخری سانس تک ایک نماز بھی ہم سے قضا نہ ہو مولا. اس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنے والے بنا دے. ہمارے نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کرنا. تمام ارکان کو، نماز شروع ہونے سے، وضو سے لے کر تکبیر تحریمہ، پھر جلسہ، ہر چیز اس کے تمام ارکان کو، اس کے واجبات کو، اس کے شرائط کو، اس کے احکامات کو، اس کے سنتوں کو، اس کی دعاؤں کو ہمیں یاد کرنے والے، اس کو سمجھنے والے، اس کے ساتھ صحیح جو اس کا وعدہ ہے اس پر عمل کرنے والے بنے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آخر میں میری بہنوں ایک بات چھوٹ گئی تھی. جہنمیوں میں جانے والوں کی ایک نشانی کیا تھی معلوم؟ قرآن کہتا ہے جب حقیقت سے پردے اٹھ جائیں گے، یعنی جنت جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، تو جب جنت والوں کا درمیان سے اور جہنم والوں کے درمیان سے پردہ ہٹا دیا جائے گا، تو دنیا میں جو لوگ نیک لوگوں کے ساتھ پھرتے تھے ان کو جب دیکھیں گے تو جنتی بولیں گے ارے یہ تو میرے ساتھ دنیا میں اچھے لوگوں کے ساتھ تھا، یہ جہنم میں کیسا پہنچ گیا، کیا وجہ ہے جہنم میں جانے کی؟ تو کہیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے اس جہنم میں ڈالا؟ تو جہنمی کہیں گے لم نکم من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، ہم تو لوگوں کو، ہمیں اس ویسے درجے پہ پہنچنے سے بچا. اللہ خود پہلے 5 وقتہ نماز خوش و خضوع کے ساتھ
5 टाइम नमाज पढ़ने वाले बना। और एक वजह बताई, हम मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे, तो अल्लाह इस कोताही से भी हमें बचा। हमारी जितनी इस्तेताअत है उसमें ही हम दूसरों का ख्याल करने वाले बने, और हमारे घरों में तू बरकत, खैर और बरकत नाजिल फरमा, हमारी दुआओं को तू कबूल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह एक मुख्तसर बयान फिर इंशाअल्लाह टाइम मिले जब आपको तकबीर तहरीमा से लेकर मैं सलाम फेरने तक के अस्कार बताऊंगी। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं नमाज की अहमियत और फजीलत बता रही थी, इंशाअल्लाह नेक्स्ट मौका मिला तो वो भी करेंगे। तमगन रोक दीजिए रिकॉर्डिंग।